मेरे अजीजों, मैं खुदा का खादिम और आपका भाई पास्टर वकाश अलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में, एक मरतबा फिर माजरत के कुछ लंबे वक्फे से आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की थी, कुछ सेहत के मामलात मुश्किल हो गए हैं, और तो भी आइंदा कोशिश करेंगे कि देर ना हो। हमारा जो आज का मौजू है वो हमारी कलीसियाई और हमारी ख़ानदानी ज़िंदगियों में एक ऐसी बड़ी अबतरी, एक ऐसे बड़े धोखे के बारे में है जिसमें न सिर्फ हम बल्कि उसमें चर्च भी शरीक हो गया। और वो है कि जब हमारा कोई अजीज मरता है, कोई एक मसीही इस दुनिया से कूच करता है, तो उसकी याद में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो उसकी तारीफ में, जो उसकी जिंदगी से मैच नहीं करती। और फिर जो लोग इस दुनिया से रुखसत होते हैं, जब उनको रुखसत होने से पहले मौका मिलता है, तो वो भी अपने घराने, अपने दोस्तों को कहते हैं कि अगर मैं इस दुनिया से जाऊं तो इस तरह मुझे दुनिया से रुखसत करना। ये ख्वाहिश बुरी नहीं है, ख्वाहिश बहुत अच्छी है। बाइबल इसको कहती है, काश मैं साधकों की मौत मरूं। बाइबल चाहती है, खुदावंद चाहता है कि हम में से हर एक साधकों की मौत मरे। लेकिन हम देखते हैं कि लोग साधकों की मौत मरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि साधकों की मौत मरने के लिए साधकों की तरह जिंदगी जीना जरूरी है। सादिक वो नहीं होता जो बड़ा मिशनरी काम करता हो। सादिक वो है जो खुदावंद पर ईमान लाता और फिर कुछ ना कुछ खुदावंद के लिए छोड़ता है। खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा था ना कि तुम में से किसने मेरी खातिर कुछ छोड़ा। पतरस ने कहा, देख, हमने तो घर बार, बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़ दिया। फिर हमें अमाल की किताब में मिलता है कि जो लोग ईमान लाए उन्होंने अपनी जायदादें बेच दी, घर बार उन्होंने कलीसिया के हवाले कर दिए, और रसूल जो थे उन्होंने अपने पास नहीं रखा बल्कि उन्होंने उनको तकसीम कर दिया लोगों में। लेकिन अब बरकतों के जो माने हैं वो बदल गए हैं, वो बदल दिए गए हैं। अब ये है कि आपके पास कितना है, आपके पास कितनी जायदाद है, आपकी आमदनी क्या है, आपकी सेहत कैसी है। सो इसी को जो है वो दीनदारी का मेयार ठहरा दिया गया। लेकिन ऐसा बाइबल ऐसा बयान नहीं करती। बाइबल कहती है, खुदावन ने कहा कि तुम में से कौन है जिसने मेरी खातिर कुछ छोड़ा हो। सो जो छोड़ता है वही साधकों में शुमार होता है। बाइबल में हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो साधकों की मौत मरते, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। इनमें से सबसे पहले जो हमें जिक्र मिलता है वो बलाम नबी का मिलता है। गिनती 22 बाब से 24 बाब में हमें इसकी कहानी मिलती है। वो मदियानी था, और अगर आपको याद हो तो आपको मालूम होगा कि जो इब्राहिम की बीवी कतूरा थी, उसके बच्चों में से, उसके 6 बेटों में से एक बेटा जो मदियान था। सो मदियानी जो थे वो रखते तो इब्राहिम का ही दीन थे, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उनकी रस्म रवाज में, उनकी बातों में कुछ ना कुछ फर्क आया, और बलाम जो है वो मदियानी ही था। और ये उस वक्त का वाक़या जब मुआबियों के बादशाह बलक ने, जब बनी इसराइल मुआब के मैदानों में डेरे डाले बैठे हुए थे, तो उसने देखा, बलक बादशाह ने देखा और वो डर गया कि इतने लोग
اور وہ جانتا تھا کہ وہ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا. سو اس نے بلعام نبی کو بلایا کہ وہ آ کر بنی اسرائیل پر لعنت کرے. وہ سمجھتا تھا کہ اس کے لعنت کرنے سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے اور میں جنگ جیت جاؤں گا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بلق کے بھیجے ہوئے امراء بلعام نبی کے پاس پہنچے تو بلعام نے ان سے کہا کہ میں خداوند سے پوچھوں گا اور جو کچھ خداوند کہے گا میں اسی کے مطابق تم سے بات کروں گا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلعام ہے اس نے خداوند سے رات کو خداوند اس کے خواب میں آیا اور اس نے اس سے کہا کہ تو ان لوگوں کے ساتھ مت جانا. صبح اٹھ کر اس نے بلق کے امراء سے کہا کہ خداوند مجھے تمہارے ساتھ جانے نہیں دیتا. یہ ایک ایسی بات تھی جو اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی. اس نے اپنا سارا جو مدعا تھا وہ خداوند پہ ڈال دیا. اپنی ذمہ داری اس نے خداوند پہ ڈال دی. اس نے کہا اس کا مطلب تھا کہ وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں تو جانا چاہتا ہوں اور ان پر لعنت کرنا چاہتا ہوں پر خداوند مجھے جانے نہیں دیتا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بلق نے اپنی جو پیشکش تھی اس کو زیادہ بڑھایا اور اس نے بلعام نے ان سے کہا کہ تم رات بھر میرے پاس رکو اور میں پھر خداوند سے معلوم کروں گا. روحانی طور پر جو پختہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ نہیں پوچھا جا سکتا اور پوچھنا بھی نہیں چاہیے. خداوند نے اپنی مرضی ظاہر کر دی، اسی طرح کرنا چاہیے. لیکن اس نے یہ پھر کیا اور خداوند نے اس سے کہا کہ وہ مبارک ہیں تو ان پر لعنت نہ کرنا، پر اب تو جانا چاہتا ہے تو چلا جا، لیکن وہی کہنا جو میں تجھے کہوں گا. اتنی سی چھوٹ ملنے کی دیر تھی تو جو بلعام تھا اس کا دل اس کے لالچ پر دوڑا اور وہ ان کے ساتھ چلا گیا. اور کیونکہ وہ لالچ سے بھرا ہوا بھاگا جا رہا تھا اس لیے خداوند کا فرشتہ اس کو راستے میں ملا. لکھا تو اس کو خداوند کا فرشتہ ہے لیکن ہے تو مسیح خداوند. اس کی گدھی نے 2 بار راستہ بدلا، تیسری بار وہ بیٹھ گئی اور بلعام جو تھا وہ جلا گیا. اس نے اس کو مارا. اور دیکھیے کہ خداوند نے نئے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ اس نبی کو خدا نے سرزنش اس طرح کی کہ گدھی کی زبان کھول دی اور گدھی جو تھی وہ انسانوں کی طرح بولی اور اس نے اسے کہا تو نے مجھے کیوں مارا. اور بلعام اس بات پر شکر گزار یا حیرت زدہ ہونے کی بجائے وہ اس کے جواب میں اس کے سوال میں ایک جواب کہتا ہے. وہ کہتا ہے اس لیے کہ تو نے مجھے تنگ کیا. آپ دیکھیے کہ جو شخص اپنے لالچ پر دوڑتا ہے خداوند کی قدرت بھی اس کو نظر نہیں آتی. اس کو اس پر کوئی حیرت نہیں ہوئی کہ ایک گدھی بول رہی ہے انسانوں کی طرح. خدا نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی گدھی کے ذریعے کلام کر کے، لیکن اس کو وہ بات نہ سمجھ آئی اور نہ وہ سمجھنا چاہتا تھا. اس کو یہ دعویٰ تھا کہ وہ خدا کو دیکھتا ہے اور یقیناً وہ دیکھتا تھا. اس نے دیکھا خداوند کو، اس نے سنا خداوند کو. وہ غلط نہیں کہتا، وہ کہتا میں وہ شخص ہوں جو کھلی آنکھوں سے قادر مطلق کو دیکھتا ہوں. آج ہمارے درمیان بھی بہت سارے لوگ یہ مکاشفہ رکھتے ہیں کہ وہ خداوند کو دیکھتے ہیں، خداوند کو سنتے ہیں، لیکن راہیں نہیں بدلتے. خداوند کے لیے کچھ چھوڑتے نہیں بلکہ ان کے دل ان کے لالچ پر دوڑتے ہی چلے جاتے ہیں. اور پھر ویسے ہی جیسے بلعام کے ساتھ ہوا. بلعام وہاں پہنچا، اس نے لعنت کرنے کی کوشش کی لیکن خدا نے اس کے لفظوں کو بدل دیا. خدا نے
اس کے منہ سے بنی اسرائیل کو برکت ہی برکت دلوائی. اور بلک جو تھا اس نے اس کو روکا، وہ جھلایا، اس نے جھگڑا کیا، اس نے کہا کہ میں نے تجھے لعنت کرنے کے لیے بلایا اور تو ان کو برکتیں دے رہا ہے. بلعام نے کہا کہ میں کیا کروں، جس کو خدا نے برکت دی ہے میں اس پر لعنت کیسے کروں؟ یہ اس کی بے بسی تھی، یہ اس کی بے بسی تھی. لیکن وہ اپنے لالچ سے باز نہیں آیا تھا، کیونکہ باوجود اس کے کہ وہ واپس آ گیا، بلک بادشاہ نے اس کو واپس بھیج دیا، وہ لعنت کرنے میں کامیاب نہیں ہوا، تو بھی ہمیں گنتی کا جو حوالہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جاتے جاتے بلک بادشاہ کو ایک ایسی صلاح دے گیا جس نے بنی اسرائیل کا بہت نقصان کیا. اور وہ صلاح کیا تھی؟ وہ جادو نہیں کر سکا، وہ لعنت نہیں کر سکا، وہ کچھ نہیں کر سکا، پر وہ ایک ایسی لعنتی صلاح دے گیا بلک کو کہ جس کا پھر بنی اسرائیل کو بہت نقصان ہوا. اور وہ صلاح کیا تھی؟ اس نے بلک سے کہا کہ میں تو ان پر لعنت نہیں کر سکا، سو یہ کمزور نہیں ہوئے، لیکن تو اپنی عورتوں کو، اپنی قوم کی عورتوں کو ان کے درمیان بھیج دے، یہ زناکار ہوں گے تو پھر بت پرست بھی ہو جائیں گے. اور پھر یہی ہوا. وہ عورتیں جو موابی عورتیں تھیں وہ بنی اسرائیل کے خیمہ گاہ میں آ گئیں، اور بنی اسرائیل ان کے ساتھ زناکار ہوئے، اور زناکار ہونے کے نتیجے میں بت پرست ہوئے. اور پھر بلعام اور بلک تو اس کا کچھ نہیں تھے بگاڑ سکے بنی اسرائیل کا، لیکن پھر خدا نے ان کو مارا اور ہزاروں ہزار وہاں پر مرے. اور اس گناہ کا اثر اتنا طویل تھا کہ جب بنی اسرائیل وعدہ کی سرزمین میں بسے، اور علی اذر کاہن جو ہے، جب وہ کاہن تھا باپ کی جگہ پہ، اور 2.5 قبیلے واپس مڑے، تو وہ دریائے یردن کے کنارے جب انہوں نے ایک یادگار بنائی مذبح کی صورت میں، تو جو باقی 9.5 قبیلے تھے وہ ان سے جھگڑا کرنے آئے. تو پتہ لگا کہ نہیں، ایسا انہوں نے کوئی دوسرا مذبح نہیں بنایا بلکہ مذبح کی یادگار بنائی ہے. تب وہاں پر علی اذر کاہن نے وہاں پر کہا تھا کہ تم نے یہ کیا کام کیا، ہم تو ابھی تک اس گناہ سے پاک نہیں ہوئے پورے طور سے. آپ دیکھیے کہ بلعام نبی نے کیسی شرارت بوئی. وہ بت پرستی جو وہاں سے ان کے اندر داخل ہوئی، پھر وہ اس سے چھٹکارا پانا مشکل ہو گیا، مشکل سے مشکل ہو گیا. وقت کے ساتھ ساتھ وہ گریں مضبوط ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ پھر خدا نے ان کو 70 سال کی بابل کی اسیری میں بیچا، سینکڑوں سال بعد. جب بلعام نبی واپس گیا اپنے ملک کو، تب اس نے کہا کاش میں صادقوں کی موت مروں. یہ اس کی خواہش تھی کہ کاش میں صادقوں کی موت مروں. لیکن بائبل کہتی ہے وہ ایسی موت حاصل نہیں کر پایا تھا، کیونکہ جب بنی اسرائیل وعدہ کی سرزمین میں پہنچے اور انہوں نے قبضہ کیا تو پھر انہوں نے اس کو مار دیا تھا. نیا عہد نامہ جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اس نے گناہ کی مزدوری حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کو لالچ سے بھرا ہوا شخص قرار دیتا ہے نیا عہد نامہ. پھر ہمیں ایک اور شخص ملتا ہے، ساؤل بادشاہ. اس کو بھی خدا نے چنا تھا، خدا نے اس کو زور بھی بخشا تھا، لیکن جب خدا نے کہا کہ امالیکیوں کو مار، نیست کر ان کو، تو وہ ساری اچھی چیزیں جن کو جلا دینے کا حکم تھا، جن کو نیست کرنے کا حکم تھا، وہ ساتھ لے آیا تھا.
اور نام اس نے کیا دیا تھا کہ یہ خداوند کی قربانی کے لیے. تب سیمول نبی نے اس کو ایک بڑی یادگار بات کہی تھی. اس نے اسے کہا تھا کہ کیا خدا مینڈوں کی چربی سے خوش ہوتا ہے یا اس بات سے کہ اس کا حکم مانا جائے. لیکن ساؤل کا تھوڑا تھوڑا لالچ بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا کہ اس نے داؤد کو مارنے کی کوشش کی، بار بار کوشش کی. وہ چاہتا تھا کہ یہ مر جائے اور حکومت سدا میرے پاس رہے. اور اس نے جب آخری دفعہ اس کا داؤد سے آمنا سامنا ہوا اور داؤد نے کہا کہ تو کیوں میرے پیچھے پڑا ہے، تو وہاں جو ان کے سوال جواب ہوئے اس کے نتیجے میں ساؤل بادشاہ نے یہ چلا کر اعلان کیا کہ تو مجھ سے زیادہ صادق ہے. تو بھی اس نے توبہ نہیں کی تھی. اور پھر کیا ہوا؟ فلسطینیوں نے ساؤل کو بھی مارا اور اس کے تینوں بیٹوں کو بھی. پھر ہمیں ایک اور شخص ملتا ہے، یہودا اسکریوتی، جس کی خواہش تھی کہ کاش وہ صادقوں کی موت مرے. یونا رسول لکھتا وہ شروع سے چور تھا. جو پیسے تھیلی میں پڑتے تھے وہ اس میں سے نکال لیتا تھا. ہم میں سے بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ خداوند کیوں نہیں روکتا؟ خداوند کیوں روکے؟ کیا خداوند نے مکاشفہ نہیں دیا؟ کیا خداوند نے یہودا اسکریوتی کے ہاتھوں سے خدا کی قدرت نے کام نہیں کیا تھا؟ کیا اس کے ہاتھ رکھنے سے بیمار شفا نہیں پائے تھے؟ کیا بدرو گرفتہ آزاد نہیں ہوئے تھے؟ ہوئے تھے. اور یہی ساری خداوند کی گواہیاں تھی. اس کے باوجود اس کا دل اس کے لالچ پر دوڑتا ہے. آج بھی ہم میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جن کے ہاتھوں سے خدا کام کرتا ہے، جن کے کلام سے خدا کلام کرتا ہے، تو بھی ان کا دل ان کے لالچ پر دوڑتا ہے. لیکن جب ان کے آخری دنوں میں ان کو کبھی ملیں تو وہ کہتے ہیں کاش میں صادقوں کی موت مروں. پر مر نہیں سکتے. وہ اپنی میموریل کر سکتے ہیں، ایک جھوٹی تقریر کر سکتے ہیں، کئی لوگ ان کے حق میں بول سکتے ہیں، ان کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن خدا کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں. بالکل اسی طرح جس طرح بلام کے لیے نیا عہد نامہ کہتا ہے کہ وہ گناہ کی مزدوری کما رہا تھا. اور یہودا اسکریوتی کو دیکھیے، نئے عہد نامہ میں جہاں جہاں اس کا ذکر آتا ہے وہاں وہاں لکھا ہے اور یہ وہ ہے جس نے اسے پکڑوا بھی دیا. خدا کی طرف سے لالچی شخص کا حصہ بکھرا یہی ہے. ہم خواہش کر سکتے ہیں کہ کاش میں صادقوں کی موت مروں. میں خود، آپ میں سے ہر کوئی، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم صادقوں کی موت مرے. اور بائبل اس کو ایک برکت گنتی ہے. خداوند نے جہاں جہاں اپنے لوگوں سے باتیں کی ان کو تسلی دی کہ تو سلامتی سے اپنی قبر میں جائے گا. یہ برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ آخرت کا سفر خداوند کے ساتھ ہوگا، تسلی کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ آرام کتنوں کو حاصل ہے؟ میرا مشورہ ہے، بلی گراہم کی ایک کتاب ہے ٹل آرماگیڈن، اردو میں اس کا ہے ہر مجدون تک. اس کو پڑھیے، اس کے آخری حصے کو پڑھیے. بلی گراہم ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے، ہمارا بڑا بھائی بلی گراہم ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جن کے مرتے وقت وہ ان کے قریب بیٹھا ہوا تھا. اس کو پڑھیے. کتنے لوگ ہیں جو آخری وقت میں چلاتے ہیں یسوع مجھے بچا، لیکن پھر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ خواہش تو بہت اچھی ہے، لیکن اس خواہش کا انجام گواہی کے ساتھ ہوگا. ہمیں اپنی گواہیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کلام میں لکھا ہے کہ صادق وہ ہے جو توبہ کرتا اور توبہ کے موافق پھل لاتا ہے. یونا بپتسمہ دینے والے نے یہی کہا تھا نا، بس توبہ کرو اور اس کے موافق پھل لاؤ. وہ زندگی جینے کی کوشش کریں.
हमारी जिंदगियों से खुदावंद यीशु मसीह नजर आना चाहिए, हमारी जिंदगियों से खुदावंद नजर आना चाहिए। हमें खुदावंद के हुक्मों को समझना और उसकी पूरी पैरवी करनी चाहिए। अभी हमने ईस्टर को सेलिब्रेट किया, मनाया, उसकी खुशियों में शरीक हुए। करंथियों के दूसरे खत में लिखा है कि वो किस लिए मुआ था? वो इसलिए मुआ था कि जो उस पर ईमान लाते हैं वो उसके जैसी जिंदगी बसर करें। हम जो ईमान लाए हैं, अगर हम उसकी जैसी जिंदगी बसर करेंगे तो यकीनन हम साधकों की मौत मरेंगे और हमारी आकबत भी उन्हीं ही की मानिद होगी। हम खुदावंद के साथ सुकूनत करेंगे और सदा उसके साथ रहेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। खुदावंद के हुक्मों पर अमल करने की कोशिश कीजिए और करते रहें। यकीनन हम आप सब किसी दिन कामिल हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं जब शेयर करने की बात कहता हूं तो यकीनन मेरा मतलब ये है कि खुदावंद के कलाम की ये जिंदा बातें बहुत से लोगों तक पहुंचे, लोग निजात पाएं, तौबा करें, जीते रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपको बरकत बख्शे, जीते रहें।